अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। कल कौमी असम्बली का 16वां इजलास बुलाया जाना है और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ना तो समझने वाले ये कहने की पोजीशन में हैं कि आया ये किसका अख्तियार इस्तेमाल किया गया और ना ही इस पोजीशन में हैं कि ये कहें कि आया अख्तियार सही इस्तेमाल किया गया है या गलत किया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सदर मुमलिकत और ऐवान में जो जंग होती हुई देखी है उसके बाद लगता यह है कि कानून के हवाले से, आइन के हवाले से तशरीह एक मरतबा फिर इस वक्त रिक्वायर्ड है समझने के लिए लोगों के कि आया अख्तियारात को कैसे इस्तेमाल होना है। ऐवान सदर की तरफ से 12 दरखास्तों के बावजूद भी इजलास नहीं बुलाया गया और हुकूमत बनाने वाली जो जमातें थीं उनकी राय ये थी कि 21 दिन के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो कि पहले ही अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं उनकी तरफ से या फिर पार्लिमानी अफेयर्स की तरफ से ये इजलास बुलाया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि आया दोनों तरफ से इख्तियारात के इस्तेमाल में सही कौन था और गलत कौन था। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कह दिया है कि ये इजलास किसी तो अभी बुलाना दुरुस्त नहीं होगा जब तक कि मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता। दूसरी तरफ अहवाल ये है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन में फैसला तो महफूज हो गया है, लेकिन अगर ये फैसला भी सुना दिया जाता है तो इतनी जल्दी उन मखसूस नशिस्तों पर जो लोग मुंतखब होंगे उनके लिए ऐवान में पहुंचकर हलफ उठाना भी मुमकिन नहीं होगा। सूरत हाल पेचीदा ज़रूर है, लेकिन इसको मज़ीद मुश्किल सियासी जमातों ने इसलिए बना दिया है क्योंकि शायद जल्दबाजी से काम लिया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई सदर ने भी अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है? इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार भी हैं, पिलडाट के सरबरा भी हैं, अहमद बिलाल महबूब साहब। बिलाल साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, आप भी उन चंद मुस्तनद शख्सियात में हैं जो कि इस हवाले से बिल्कुल सही राय दे सकते हैं। सर, ये इख्तियारात का तवाज़ुन नहीं था, आया किसका इख्तियार था, किसने गलत इस्तेमाल किया? अभी तक ये कन्फ्यूजन दूर नहीं हो सका कि आया सदर दुरुस्त हैं या फिर सियासी जमातें दुरुस्त हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक इजलास बुलाने का ताल्लुक है उसमें कोई बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी नहीं है। वो बड़ा क्लियर है। 91(2) हमारे आइन के आर्टिकल 91 का सब आर्टिकल 2 के नेशनल असम्बली शैल मीट, यानी उसमें कोई अभाव नहीं है। वो बताया गया है कि वो इंतखाबात के 21 दिन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा असम्बली का इजलास होगा। उससे पहले भी हो सकता है, यानी सदर ममलकत अगर चाहे तो उससे पहले भी हो सकता है। और यहाँ जो सदर ममलकत के चाहने की बात है वो एक एडवाइस के ऊपर ही वो चाहना होता है, क्योंकि सदर ममलकत हमारे निज़ाम में एग्जेक्टिव सदर नहीं है। तो उनको अगर एडवाइस देती निगरान हुकूमत, वज़ीर आज़म कि साहब पहले इजलास बुला लें, तो फिर वो पहले इजलास बुला लेते। लेकिन चूंकि अभी आखिरी दिन ही मुमकिन हो सका है कि 29 को इजलास बुलाया जाए, तो 29 से आगे करने का इख्तियार आइन के मुताबिक किसी के पास भी नहीं है। अगर सदर ममलकत ये चाहें भी कि ये आगे कर दिया जाए तो नहीं हो सकता। अब ये सालवी बात है कि इजलास तो होना है, लेकिन कौन बुलाएगा? ज़ाहिर है मामूल के मुताबिक तो ये सदर ममलकत ही बुलाते, लेकिन अगर ये सदर ममलकत नहीं बुलाते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि ये बुलाने की रिक्वायरमेंट ही पोस्टपोन हो जाए या डेफर हो जाए, इसलिए कि ये रिक्वायरमेंट तो अटल है। आपको याद होगा कि जब इसी तरह पंजाब में वज़ीर आला के हल्फ उठाने का मामला था, उस वक्त गवर्नर साहब ने माजरत कर ली थी कि वो नहीं देंगे, हल्फ नहीं देंगे नए वज़ीर आला को। तो उस वक्त फिर अदालत ने स्पीकर नेशनल असम्बली को मुकर्रर किया था कि आप लाहौर में जाइए और वहाँ जाके उनको हल्फ दें वज़ीर आला को। तो अगरचे आइन में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हल्फ स्पीकर नेशनल असम्बली देंगे, लेकिन फिर वो अदालत ने मुकर्रर किया, क्योंकि असल चीज़ हल्फ देना है। ये सेकेंडरी बात है कि हल्फ किसने देना है। इसी तरह ये इजलास बुलाना असल चीज़ है, कौन बुलाएगा ये सानवी चीज़ है। और सदर ममलकत अगर नहीं बुलाते तो फिर इसको कोई भी शख्स बुला सकता है। मिसाल के तौर से अगर स्पीकर ने बुलाया है तो वो मेरे ख्याल मौजूद तरीन शख्स होंगे सदर के बाद जो ये इजलास बुला सकते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर ये खबर ये आई है कि जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है उन्होंने कॉल आउट किया है सेशन को। सर, लेकिन एक चीज़ के ऊपर अगर आप रोशनी डाल दें कि पीपल्स पार्टी का वैसे स्टांस ये था कि क्योंकि 18वीं तरमीम हो गई और 18वीं तरमीम के बाद अब उनका इजलास बुलाना ज़रूरी नहीं है, तो वो किस हवाले से 18वीं तरमीम को सर कोट कर रही हैं? देखिए, 18वीं तरमीम जो मैं समझ सकता हूँ वो तो यही है कि सदर ममलकत के इख्तियारात उसके अंदर मजीद वाज़े कर दिए गए हैं। ठीक। और वो उस
اختیارات کے مطابق. آپ کو یہ یاد ہوگا ہماری ہسٹری جو ہے وہ بھری پڑی ہے. جب گورنر جنرل اور پرانے صدر مملکت اپنی مرضی سے اجلاس بلاتے تھے تو پھر وہ محلاتی سازشیں ہوتی تھیں اور کئی دفعہ اجلاس کئی لمبے عرصے کے لیے ملتوی ہو جاتا تھا، ہوتا ہی نہیں تھا. تو اس لیے ہمارے آئین میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ 21ویں روز لازمی ہے کہ آپ اجلاس بلا لیں تاکہ اس قسم کی سازشیں نہ ہو سکیں. بالکل ٹھیک. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ اجلاس کو بلا لینا چاہیے. اچھا سر، اس حوالے سے آخری سوال کہ صدر مملکت کے حوالے سے پیپلز پارٹی بلکہ بلاول صاحب کی یہ رائے ہے کہ جی ان کے خلاف 2 مقدمات بننے چاہیے. ایک تو یہ کہ اسمبلی توڑنے کے حوالے سے جو ماضی کا واقعہ ہے، دوسرا آئین کے مطابق اسمبلی اجلاس نہ بلانے کا. اگر صدر کا اختیار ہو اور پھر بھی وہ یہ نہ استعمال کرے، کیونکہ یہ دوسری تیسری مرتبہ ہو رہا ہے کہ وہ ان معاملات میں تھوڑا سا رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا ان کے خلاف بھی ایسی کوئی آئینی کارروائی یا کوئی مقدمہ بنایا جا سکتا ہے جو بلاول صاحب کوٹ کر رہے ہیں؟ اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں تو یقیناً ان کے پاس کوئی بہت ساؤنڈ لیگل ایڈوائس ہوگی. لیکن میری رائے میں جو سابقہ صدر مملکت نے اسمبلی کو توڑنے کا کہا تھا وہ بھی وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کیا تھا، اور صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے ایڈوائس کو چیلنج کر سکے. تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی کارروائی کرنا یا ان کے اوپر الزام لگانا وہ ذرا مشکل ہے. لیکن اس وقت صدر مملکت کو ایڈوائس دی گئی ہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہے، لہٰذا ان کے اوپر یہ الزام تو لگایا جا سکتا ہے کہ ایک لحاظ سے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اگر وہ آئین شکنی نہیں کر رہے تو کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ اسمبلی کی تمام نشستیں جب پر ہو جائیں تو اسی وقت اجلاس بلایا جائے. اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ اسمبلی کا جب اجلاس بلایا جاتا ہے تو 2 3 4 نشستیں تو خالی ہوتی ہی ہیں، کیونکہ اس وقت بھی اگر یہ تمام نشستیں پر ہو بھی جاتی ریزرو سیٹ والی تو آپ کو پتا ہے کہ 2 سیٹوں کے اوپر تو عدالتوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کو اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے، اور ایک نشست کے اوپر ایک کینڈیڈیٹ کی وفات کی وجہ سے وہ انتخاب ڈیفر ہو گیا تھا. تو 3 نشستیں تو پھر بھی خالی ہوتی ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ استدلال درست نہیں ہے کہ چونکہ نشستیں خالی ہیں لہٰذا اجلاس نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اچھا ویسے بلال صاحب بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اسمبلی کے سیشن کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے، پھر مخصوص نشستوں کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی ایک نئی کنٹروورسی بن گئی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو پہلے ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ آیا مخصوص نشستیں کس کی ہیں، اب سنی اتحاد کونسل کو بھی ساتھ ملا لیں تو وہ ایک خط کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ انہوں نے پہلے خط لکھا کہ ہماری کوئی سیٹس نہیں ہیں اس لیے ہمیں نشستیں نہیں چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا بلکہ کچھ اور مطلب تھا، وہ پرانی بات تھی. تو آپ کے خیال میں یہ جو اب باقی جماعتیں پہنچ گئی ہیں الیکشن کمیشن کی وہ نشستیں ہمیں دے دو، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی جماعت کی نشستیں اور کسی اور کو دے دی جائیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے وہ جو خط میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ کر رہا ہے، وہ خط تو ریزرو سیٹ سے متعلق ہے ہی نہیں. وہ خط تو اصل میں لکھا ہوا ہے الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 206 کے بارے میں. 206 اصل میں جنرل سیٹوں کے بارے میں ہے کہ اس میں ہر پارٹی کے لیے لازم ہے کہ وہ 5% خواتین کو جنرل سیٹس کے اوپر ٹکٹیں دے. تو اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ صاحب ہم نے تو الیکشن لڑائی نہیں لہذا 5% خواتین کی نشستوں کا تو سوال ہی نہیں ہے. اس چیز کا جواب دے رہے ہیں. وہ ریزرو سیٹس کے بارے میں تو وہ خط ہے ہی نہیں، لہذا انہوں نے یہ نہیں کہا. جو خط کو پڑھنے کے بعد میرا امپریشن ہے کہ انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ ہمیں ریزرو سیٹس نہ دی جائیں. اس کی تردید بھی وہ کر چکے ہیں اور خط سے بھی یہ بات واضح ہو رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کے اوپر سنی اتحاد تحریک کا حق بنتا ہے. اس لیے حق بنتا ہے کہ انہوں نے چونکہ الیکشن نہیں لڑا تو اس لیے وہ اس سے پہلے پریورٹی لسٹ دینے کے پابند نہیں تھے. یہ تو اب ایسا ہوا ہے کہ ان کو آزاد لوگوں نے شمولیت کی ہے تو اب ان کی نشستیں اتنی ہو گئی ہیں کہ وہ ریزرو سیٹس کا تقاضا کر سکیں. تو لہٰذا اب ان کو ریزرو سیٹس دینی چاہیے. ان کو اگر نہیں دی گئیں تو میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی اور جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے احمد بلال محبوب صاحب. آپ بڑے واضح طور پر نہ صرف مخصوص نشستوں کے حوالے سے بلکہ اس کے علاوہ کل کا جو اسمبلی سیشن ہے جس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ آیا اختیارات کا توازن
किस की तरफ से ख़राब करने की कोशिश की गई है, इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर उन्होंने डिटेल में गुफ्तगू भी की है और बड़ी हद तक जो इसका आइनी और कानूनी पहलू है इसके ऊपर रोशनी भी डाली। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी आज सूबाई असम्बली के अरकान ने हलफ उठाया, लेकिन वहाँ पर बदनज़मी के जो मनाजिर देखने को मिले वो भी अपनी मिसाल आप थे। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सूबों में आहिस्ता आहिस्ता हुकूमतें बनने का अमल शुरू हो चुका है। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी अहम तरीन इजलास हुआ। न सिर्फ अरकान की हलफ बर्दारी के दौरान हमने मनाजिर देखे बदनज़मी के, बल्कि ये भी देखने में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, हलफ तो ले लिया लेकिन नून लीग की तरफ से एक बड़ा रेजिस्टेंस उनके सामने पेश किया गया। ऐसे ही मनाजिर हो सकता है कौमी असम्बली के कल के इजलास में भी देखने को मिले, लेकिन चैलेंजेस जो भी हों, सूबों को अपनी हुकूमतें चलानी ज़रूर है और डिलीवर ज़रूर करना है, क्योंकि जो मैंडेट उनको मिला है यकीनन उस मैंडेट के हवाले से उन वोटर्स की एक्सपेक्टेशंस भी मौजूद हैं। और ये क्रेडिट भी PTI को जाना चाहिए कि तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में उनके अवाम ने उनको मुंतखब किया है, लेकिन वहाँ पर मौजूद दीगर जमातों की राय यह है कि उनके मैंडेट को चोरी किया गया है। अब ये सवाल हम अवाम पर छोड़ते हैं और इलेक्शन कमीशन पर छोड़ते हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि आगे आने वाले जो मसाइल हैं उनसे निपटने के लिए हुकूमतें किस हद तक तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ही बात करने के लिए हमारे साथ वहाँ के दो सीनियर सीजन पॉलिटिशियंस हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवाऊंगी, मेरे साथ मौजूद है खान साहब, मुस्लिम लीग नून के न सिर्फ सीनियर रहनुमा हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान भी हैं। इससे बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ हैं मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं, शौकत खान यूसुफजई साहब। शौकत साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं पहले शौकत साहब आपसे सर जानना चाहूँगी कि आज आपके अरकान ने हलफ उठा लिया, लेकिन यकीनन जो अपोजिशन की जमातें थीं उन्होंने एहतजाज तो करना था, लेकिन उसके बावजूद PTI की अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? तीसरी मरतबा आपकी पार्टी मुंतखब हो रही है और इस मरतबा मेरा ख्याल है कि खातिर खा वोट PTI ने लिया है। अपने तौर पर अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड वोटर्स जो हैं वो वोट डालने इस मरतबा KPK में निकले थे, तो प्रेशर कितना ज़्यादा इस बार PTI के ऊपर है डिलीवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखें इलेक्शन कैसे हुए, किसने कराए और किसका असर रसूख था, उसके बावजूद आपने देखा कि इलेक्शन जो है उसमें तहरीक इंसाफ से बल्ला भी लिया गया, उसको कैंपेन करने में भी मुश्किलात रही। इसके बावजूद इतनी बड़ी अक्सरियत में हम आए हैं, जो इससे पहले भी इतनी अक्सरियत नहीं थी हमारी। और अभी हमें मखसूस सीटें नहीं मिली हैं। अगर आप मखसूस सीटें हमें मिल जाए तो ये 100 क्रॉस करेंगे हम। पहली दफ़ा ऐसा होगा कि कोई पार्टी इतनी बड़ी अक्सरियत लेकर आएगी। और तीसरी मरतबा कंसेक्टिवली अगर हुकूमत बनती है तो ये भी तारीख का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा का। तो ये अवाम का की राय की बात है और अवाम ने अपनी राय का इजहार कर दिया। अब चाहे जितना भी रोकें, जितना भी प्रेशर डालें, लेकिन अवामी राय जो होती है वो उसको फिर तस्लीम कर लेना चाहिए। देखिए, ये मैंडेट चोरी करने वाली बातें तो होती हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें देखें तो काफी लोगों को रोका गया है असम्बली में आने से, और वो सबको पता है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई वो हुआ है, बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद हमारी अक्सरियत आई है, हमें इस पे खुशी है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अवाम के मसाइल हल करें, क्योंकि अवाम को ये जो आज आपने असम्बली में देखा, आपने जिक्र भी किया उसका, वो एक रद्द-ए-अमल भी था, एक अवाम का, और खुशी भी थी कि इतने अरसे बाद जो है वो जमहूरियत जो है वो बहाल हुई है उसमें, और उसकी वजह से काफ़ी वर्कर्स आए थे, उसमें उनमें खुशी भी थी। और ये तो जो आपने असम्बली में देखे, इससे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सड़कों के ऊपर थे, बहुत ज़्यादा आने के लिए अंदर बेताब थे। लेकिन ज़ाहिर है इतने अरसे बाद ये कारकुन मिले हैं, जो जितना तशद्दुद, जितना वो हुआ PTI के वर्करों के ऊपर, तो उनको गुस्सा तो था, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, ये जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर हर किसी को अपने दायरे में रह के काम करना है। और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो ये है कि अगर हमें मखसूस नशीस्तें न देना, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि ये जो जिस आर्टिकल का सहारा लिया। शौकत साहब, मैं उस सवाल पर मैं आती हूँ सर, लेकिन थोड़ा सा जो बदनज़मी आज देखी गई वो बड़ी अजीब सी बात थी। मतलब ओवर टेकिंग तो होनी थी, लेकिन कारकुनान का अंदर आ जाना। इख्तियार वली साहब, सर जिस तरीके से बदनज़मी की एक हमने जो विजुअल्स देखे, सब कुछ तयशुदा था, लेकिन वजह क्या थी कि कारकुनान उस असम्बली के अंदर आना चाहते थे, फिर पूरा क्रियोस फैल गया, फिर आपके कुछ जो साथी थे उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट का एक अलग अंदाज अपनाया गया, फिर उस पे उनके जवाब में उनके रिएक्शन भी आया। सर क्या ये ज़रूरी था, या हमें लगता है कि अब KP में हम इसी तरह का ट्रेंड देखेंगे? क्योंकि ये भी वाज़ेह है कि जिस तरह पंजाब में नून लीग एक मजबूत जमात के तौर पर उभरी है, बिल्कुल उसी तरह KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। थैंक यू वेरी मच सना। बात ऐसी है कि
ہمارے خیبر پختونخوا کو بدقسمتی سے یہ تیسری بار جعلی اسمبلی ملی ہے. 2013 میں تبدیلی کو روشناس کیا گیا, 2018 میں پھر تبدیلی آئی نہیں, تبدیلی لائی گئی, اور 2024 میں تبدیلی کو مسلط کیا گیا ہے. یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس پولنگ سٹیشن میں صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ٹوٹل 200 لوگ انٹر نہیں ہوئے, تو وہاں سے 2000 ووٹ کیسے نکل رہے ہیں. یہ فارمولہ نہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے, نہ یہ جماعت جے یو آئی کو سمجھ آ رہا ہے, نہ یہ اے این پی کو آ رہا ہے. تو جو بات پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کہوں یا مجلس وحدت المسلمین کہوں, یہ بات جو وہاں پہ کر رہے ہیں پنجاب میں کھڑے ہو کر یا کراچی میں کھڑے ہو کر, تو کیا اس کو درست مان لیا جائے, یا جو ان کو یہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے خیبر پختونخوا میں اس کو درست مان لیا جائے, یا تو پھر ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ پوری پاکستان میں ایسے ہی آ رہے تھے تو خیبر پختونخوا میں ان کو کسی نے روکا نہیں اور یہاں پہ ان کو فری ہینڈ دیا گیا یا ان کو لایا گیا. تو پھر اس میں ایک بات تو درست ہے اور ایک غلط ہے. لیکن جو آج پارلیمانی تاریخ کا ایک آغاز ہونے جا رہا تھا خیبر پختونخوا اسمبلی میں, چاہیے یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی ویسے بھی کوئی زیادہ نیک نامی حصے میں نہیں ہے کہ جہاں جاتے ہیں تو گالی گلوچ بوتل نہیں سر, لیکن آج تو ان کی طرف سے یہ اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی نا اختیار صاحب, آج تو اس طرح کا کوئی ہم نے مثال نہیں دیکھی تھی. لیکن ایک سوال ہے سر, آپ نے بھی جے یو آئی فے کا حوالہ دیا, کوئکلی مجھے بتا دیں تو میں شوکت صاحب کی طرف جاؤں گی. سر جے یو آئی فے تو پورے الیکشن کو یہ کہہ رہی ہے نا, وہ تو قومی اسمبلی بھی کہہ رہی ہے کہ جی وہ بھی جعلی مینڈیٹ ہے. انہوں نے صرف ایک صوبے کی بات نہیں کی ہے, انہوں نے تو کہا کہ بڑے پلان طریقے سے جے یو آئی فے کو سائیڈ لائن کیا گیا ہے, وہ تو پورے سسٹم سے اپنے آپ کو آؤٹ کر رہے ہیں. نہیں, اگر آپ ان کا ٹھیک ہے وہ دیگر صوبوں کی بات بھی شاید کریں, لیکن میجر سٹیک ہولڈر وہ خیبر پختونخوا کے ہیں. بالکل, اور مولانا صاحب کے جو لاسٹ جو مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کل رات کو اور پرسوں رات کو, وہ دیکھیں تو پریسائسلی ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ خیبر پختونخوا. وہ اس صوبے کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے, ہمارے صوبے کو تیسری بار جعلی اسمبلی. آج جو ہوا ہے, میں یہ کہنا مقصد میرا یہ تھا کہ ابھی اجلاس شروع نہیں ہوا تھا. ہر جگہ کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے. سرکس میں, عوامی جلسوں میں اور اسمبلی کے اجلاس میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ نے پنجاب اسمبلی بھی اس کا بھی اجلاس دیکھا, آپ نے سندھ کا بھی دیکھا, اور آپ نے خیبر پختونخوا کا بھی دیکھا. میں آپ کے ناظرین پہ چھوڑتا ہوں جس کو باقاعدہ ایک جلسہ کا بنایا گیا. اور جب نون لیگ کے وہاں پر ارکان آئے, وہ اسمبلی ہال میں داخل ہوئے, تو ان پہ آوازیں کسی گئی, ان کو گالیاں دی گئی, خاتون رکن کو باقاعدہ گندے غلیظ ناموں سے پکارا گیا. پھر وہ مجبور ہو کے اس نے کھڑے ہو کر پھر ان کو گھڑی دکھائی, اور گھڑی دکھانے پہ انہوں نے جوتے پھینک دیے, پھر لوٹے پھینک دیے, پتہ نہیں کیا کیا پلیٹیں پھینک دی. تو آج ان کو چاہیے تھا کہ اول تو کارکنوں کو اس طرح نہ لاتے, جتنی کرسیاں ہیں لوگوں کو بلائے, لیکن اسمبلی میں جو بندہ داخل ہوتا ہے اس کو پہلے اسمبلی میں بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے جاتے ہیں. میں اختیار صاحب سے شوکت صاحب کو بھی شامل کروں. شوکت صاحب سے جے یو آئی فے کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ پہلے تو ایک رائبلری کی پوزیشن رہی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت میں, لیکن اب کچھ تعلقات بحال ہوئے. سر انہوں نے اب خود اختیار صاحب نے ابھی حوالہ دیا گزشتہ روز کی گفتگو کا, تو اس میں تو مولانا صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایسی حکومت لانا چاہتی ہے جس میں لوگ بھی اپنی مرضی کے ہوں, حکومت بھی اپنی مرضی کے ہوں. وہ صوبوں کی اور وفاق ساری حکومتوں کو انہوں نے لپیٹ دیا اس کنورزیشن میں. اب وہ کے پی کے میں بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ مینڈیٹ ان کا چوری ہوا ہے. ایسی سچویشن میں سر پی ٹی آئی کیا ان کے ساتھ وہ جو ایک ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد فل سٹاپ لگ گیا, یا آگے چل کر ان سے کوئی بات چیت کی پوزیشن میں ہوگی؟ کیونکہ ابھی حکومت بنانے کے لیے تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کی مدد نہیں چاہیے. دیکھیں مولانا صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو یہ ہمارا بھی موقف ہے, کیونکہ جو اس وقت کچھ دانے آئے ہیں, مطلب یہ کہ چاہے پی ایم ایل این کے, تو وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کیسے آئے ہیں. اگر الیکشن کے تھرو آتے تو ہمیں خوشی ہوتی, لیکن بدقسمتی سے جس طریقے سے وہ پہنچے ہیں اسمبلی میں سب کو پتہ ہے. تو دیکھیں ہم تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے, لیکن
جو انہوں نے کہا کہ جعلی اسمبلی، تو جعلی اسمبلی تو پھر پنجاب سے شروع کریں نا، پھر سندھ سے شروع کریں، پھر سب کو کہیں جعلی اسمبلی نا. ہم پہ تو ہم نے جو ووٹ لیا ہے وہ تو بالکل پیور ووٹ ہے نا، کیونکہ جتنی مشکلات ہم نے دیکھی ہیں میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری میں اتنی مشکلات کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں فری ہینڈ دیا گیا تھا. ہمیں کیسے فری ہینڈ دیا گیا؟ ہمیں تو ٹوٹل 10 دن تو ہم نے کمپین ہی نہیں کی. ٹوٹل 10 دن میرے حلقے کا آپ جائیں، آپ پوچھ لیں کسی سے، ہم تو کمپین ہی نہیں کر سکتے تھے. ہم پہ کبھی 3 MPO لگا دیتے، کبھی کیا کرتے. لیکن بہرحال دیکھیں یہ وقت ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے. الحمدللہ یہ اچھا ہوتا ہے. ورکر جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا ورکر یہ بڑا ایسٹ ہوتا ہے. اچھا لیکن تو شوکت صاحب لیکن دیکھیں آج ہم نے جیسا بھی ماضی رہا ایک اچھی مثال دیکھی. مریم صاحبہ پنجاب میں آج جو اپوزیشن لیڈر ہیں آپ کے رانا اقبال صاحب ان کے پاس گئیں، ان سے کہا کہ جی ماضی کو چھوڑ دیں، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. اب جو آپ کے ممکنہ کینڈیڈیٹ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، جو بھی ان کا پرسیپشن رہا ہو، لیکن انہوں نے ایک پازیٹیو بات کی تھی جب ان کو نومینیٹ کیا گیا تھا، انہوں نے امن کی بات کی تھی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ پی ٹی آئی بھی اپنے دروازے کھول دے اور صوبے کی ترقی کے لیے زیادہ فوکس کیا جائے. تو کیا اس کے اوپر بھی کچھ غور کیا جا رہا ہے کیا صوبے میں؟ دیکھیں علی امین صاحب جب سپیچ کریں گے نا تو اس میں بالکل یہ بات ہے، بالکل وہ کہیں گے کہ جی ہمارے ذاتی اختلافات نہیں ہیں کسی کے ساتھ، یہ صوبہ ہے اور صوبے کو وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. صوبے کے ایشوز ہیں، وہ ایشوز حل کرنے کے لیے جو بھی آگے آئے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. یہ کوئی ذاتی وہ نہیں ہے. یہ اختیار ولی صاحب بھی اسمبلی میں رہے ہیں، ہماری بڑی ایک دوسرے کے ساتھ تلخیاں ہوتی تھی لیکن وہ اسمبلی کی حد تک ہوتی تھی. باہر ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے، بہت اچھا، میں ان کی عزت کرتا رہا ہوں، بہت اچھا یہ تیاری کر کے آتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو مطلب یہ کہ اپنا ایک وہ ہوتا ہے، آپ کے ورکرز ہوتے ہیں اور اس صوبے کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. سنا میں آپ کو کہوں کہ یہ صوبہ جو ہے نا آپ کو ملا ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں امن و امان کا ایشو ہے. پھر یہ کہ پورے پاکستان میں معاشی بحران ہے. اس معاشی بحران میں ہم صوبہ جو اس وقت ہمیں فاٹا بھی حوالے کیا گیا ہے وہ بھی صوبے کے ساتھ شامل ہوا ہے. تو ہم اس صوبے کو ان مشکلات سے کیسے نکالیں گے جبکہ ہماری مخالف لیکن یہ معذرت کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا سوال کہ خود جو آپ کے جو سی ایم بننے جا رہے ہیں ان کے اوپر تقریباً 26 سے زیادہ کیسز ہیں. اب وہ کیسز فیس کریں گے، وہ امور جو صوبہ ہیں وہ چلائیں گے، مینیج کیسے ہوگا گنڈا پور صاحب سے یہ؟ کیونکہ وہ تو خود ابھی مختلف کیسز میں نومینیٹ کیا ہوا ہے ان کو. دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کیسز میں کیا حقیقت ہے، سب کو پتا ہے. لیکن ظاہر ہے عوام کے پاس ہی گئے ہیں نا، آخری تو عوام ہی ہوتا ہے نا جو فیصلہ کرتی ہے. تو عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا. ان تمام تر کے آپ سے بیڈ بھی چھینا گیا، آپ کو علی امین گنڈا پور نے کتنی کمپین کی آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس نے بالکل کمپین نہیں کی اور نہ ان کو کرنے دیا گیا. لیکن عوام کی رائے تو نہیں وہ آپ فورس کر سکتے. اور اب کچھ چیزیں ابھی سامنے بھی آ رہی ہیں. ان تمام تر مشکلات کے باوجود جیسے ایم کیو ایم کے جو رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں جو ویڈیو لیک ہوئی ہے تو وہ بھی دیکھیں نا، وہ تو مان رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو تو 200% بھی جو ہے نا ان کو وہ نہیں ملا ہے، وہ تو ساری جعلی مینڈیٹ ہے. تو یہ ایک دوسرے کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. چلیں تو یہ لیکن کوئی شوکت عام صاحب بات سے پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. میں لاسٹ کامنٹ اختیار ولی صاحب سے نہیں، میں ان پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل بات کر رہے ہیں. یہ اتحادی ہے نا، یہ اتحاد میں بیٹھے ہیں، گورنمنٹ چلا رہے ہیں، ابھی گورنمنٹ میں شریک ہوں گے. اگر وہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح باتیں کر رہے ہیں تو پھر انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے نا. بالکل ٹھیک. اچھا اختیار ولی صاحب، میں سر ان کا ٹیک لے لوں، کافی دیر سے وہ ویٹ کریں. اختیار ولی صاحب، سر پی ٹی آئی کی طرف سے تو ایک پازیٹیو جیسچر ہے کہ اجلاس ہوگا، اس میں گنڈا پور صاحب کی جب تقریر ہوگی اولین تو شاید اس میں وہ ایک پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اپنی جو ٹینیور ہے اس کو شروع کریں. لیکن سر کیا اس پارلیمنٹ میں بھی، اس صوبائی اسمبلی میں بھی ہم یہی دیکھیں گے ہوتا ہوا جو وفاق میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اوورال جو ڈیلی بیسس کے جو امور ہیں ان کے اوپر بات نہیں ہو سکے گی؟ جو آج جو شروعات ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ بس وہ آج ہی کی دن تک محدود رہنی چاہیے یا پازیٹیو پالیٹکس ہونی چاہیے اب آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں پاکستان کا جو ایٹماسفیئر ہے، جو انوائرمنٹ ہے پولیٹیکلی، اس میں پی ٹی آئی نے کتنی آگ بھڑکائی ہوئی ہے. مطلب وہ سائفر کا ایبسولوٹلی ناٹ، غلامی نہیں مانتے، پھر اس پہ یو ٹرن لینا، امریکہ کو تڑیاں دینا، پھر امریکہ کے ساتھ یاری دوستی بنانے کے لیے وہاں کی لابنگ فرمز کو ہائر کرنا، اور پھر اپنے مخالفین کو پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان پہ ہیروئن کے مقدمے بنانا. ایک
عرصے سے ٹیمپریچر جو ہے اس کو اٹھایا گیا ہے, بڑھایا گیا ہے, آگ لگائی گئی ہے. اینڈ میرا بھائی شوکت صاحب اس بات کو برا نہ مانے, بٹ جس بندے کو نامینیٹ کیا گیا ہے, ہی ڈزنٹ ہولڈ اے ویری گڈ ریپو. وٹ ایور یہ جس کو بھی نامینیٹ کریں, ہمارا کوئی کام اس سے نہیں. ان کے پاس میجورٹی ہے, یہ آئے, ہم ان کو ویلکم کریں گے. جو بھی ان کا نامینی ہوگا وہ ان کی پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے. لیکن کل اگر جب وہ الیکٹ ہو کر آتے ہیں اور وہ اس صوبے کے سی ایم بنتے ہیں, اب یہ صوبے کی بدقسمتی ہوگی, وٹ ایور جو بھی یہ خوش قسمتی, وہ تو وقت ہی فیصلہ کرے گا. لیکن اس وقت ان کو پھر بیان کرنا چاہیے کہ ہمارے گزشتہ جو 2 اسمبلیاں گزری ہیں, جس میں ایک کو پرویز خٹک نے لیڈ کیا تھا, اس میں شوکت صاحب تھے, وزیر تھے, پھر دوسری محمود خان نے لیڈ کیا تھا, اس کے سی ایم رہے ہیں. تو یہ قوم کو بتائیں پھر کہ وہ ان کے 350 ڈیم بھی بننے تھے, یہاں پر ایک میٹرو بننی تھی 10-15 ارب میں, وہ 120 ارب میں بنی. یہ صوبہ اس وقت 30-28 ارب روپے کا مقروض تھا, آج یہ صوبہ کوئی لگ بھگ 1000 ارب روپے کا مقروض ہے. وہ 50 لاکھ گھروں کی بھی بات کریں جو ان سے فنڈز لیپس ہوئے ہیں, یہ ان کی کوتاہیوں میں شامل ہے. جو یہ اپنا ہیلتھ نظام لائے ہیں ایم ٹی آئی کا, وہ اس پہ بھی بات کریں, اپنی ناکامیاں بتائیں اور نیا ویژن پیش کریں. اسپیشلی لیٹ می ٹاک اباؤٹ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے. شوکت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے یہ بات بارہا اسمبلی فلور پر کی تھی کہ جن ہاسپٹلس کو آپ نے اپنے پینل پہ رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر صحت کارڈ کے ذریعے اسپتال میں علاج ہوا کرے گا, وہاں پر اگر کسی کا اپینڈکس کا آپریشن بھی کرایا گیا ہے تو بعد میں اس کے کارڈ سے 8 اور 9 لاکھ روپے نکال دیے گئے تھے کہ اس کی دل کی سرجری ہوئی ہے. تو اس میں جو کرپشن ہوئی ہے اس پہ بات ہونی چاہیے. لیکن وہ تو پھر اب کوئی ثبوت اگر کوئی لائے تو پھر وہ انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے نا, صرف واقعات کی بنا کے اوپر تو بات نہیں کی جا سکتی. نہیں جی, وہ میں اسمبلی فلور پر لا کے میں نے ان کو دکھائے ہیں, 8-10 کیس میں نے ان کو ایگزامپل کے طور پر دکھائے ہیں. لیکن وہاں پہ ان کے پاس میجورٹی زیادہ تھی اور انہوں نے اس کو آئیں بائیں شائع کر دیا. وقت ختم ہو چکا ہے, میں پوائنٹ آپ کا آ گیا. جی جلدی سے سر کنکلوڈ کر لیں. جی سر, چند سیکنڈ لوں گا. جی. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ صوبے کی ترقی کے لیے بات کریں. یہ خیبر پختونخوا کو جو ہماری گھڑی اینٹی کلاک وائز الٹی گھڑی ہماری 10 سال پھرتی رہی ہے, میں بات کروں جی سر, میں آپ کا کامنٹ لوں گی. یہ پھر آگے چلنے کی بات کریں, خوشحالی کی بات کریں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اس وقت ترقی کے سفر میں پورے پاکستان کیا, ہم کسی بھی جگہ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور ہمارا نہیں سر, آپ سے پیچھے بھی بلوچستان بھی ہے نا, اس کے اوپر اگر باقی جماعتیں اپنا ہاتھ صاف کرنا بند کریں تو مجھے سر کا کامنٹ لینے دیں. اختیار صاحب سے وقت ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ کا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. شوکت صاحب سر ویسے وقت ختم ہو چکا ہے, مختصر کامنٹ آپ دے دیں. اپینڈکس کے آپریشن والی بات جسٹیفائیڈ ہے ویسے اختیار ولی صاحب کی. جمہوریت میں سب سے بڑا پیمانہ جو ہے وہ عوامی رائے ہوتی ہے. اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا ہوتا تو یہ کیا بات ہے کہ تیسری مرتبہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں, وہ بھی 2 تہائی اکثریت سے زیادہ ووٹ لے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈیلیور کیا, آپ کوئی مانے نہ مانے. سر پھر باقی حلقوں کے نتائج بھی ایکسیپٹ کریں نا, جو باقی 3 صوبے ہیں وہاں کے نتائج کیوں نہیں ایکسیپٹ ہو رہے, صرف کے پی کے ٹھیک ہیں آپ کے خیال میں؟ اگر دیکھیں نا, اگر کسی کا مینڈیٹ چوری نہ ہو تو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن جہاں مینڈیٹ چوری ہوگا تو اس پہ تو بات ہوگی نا. اس میں کیا ہے مطلب, اس میں تو اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے علاوہ سب جگہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے. الیکشن کمیشن ہے کس لیے؟ دیکھیں پہلے تو ہم پہ الزام تھا نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں. ابھی ہمارے پاس کون سا اسٹیبلشمنٹ تھا, آپ بتائیں مجھے. اس کے باوجود ہم نے پنجاب میں ہم نے ووٹ لیے ہیں, سندھ کے اندر لیے ہیں. اب اگر مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے تو اس پہ بات نہ کریں ہم, یہ تو ہمارا حق بنتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مخصوص نشستیں کیوں ہوتی ہیں, آپ مجھے بتائیں مخصوص نشستیں جو یہ کہہ رہے تھے ابھی تک کہ آئین کا آرٹیکل کہہ رہا ہے کہ جی جو پارلیمنٹ میں جماعت ہوگی, آئین کا آرٹیکل 51(6)(d)(e) جو اس کا شیک ہے وہ آپ پڑھ لیں, اس میں پولیٹیکل پارٹی کا ذکر ہے, اس میں پارلیمانی پارٹی کا ذکر نہیں ہے. تو یہ تو جھوٹ ثابت ہوا, انہوں نے تو آئین پڑھا ہی نہیں تھا. یہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ 5 سال پڑھے ہیں آپ کے پاس, آپ دوسری جماعت سے بھی بات کر لیں. سر وقت ختم ہو چکا ہے, ورنہ میں اور بھی تھوڑی سی ڈیبیٹ کو کرتی. کسی اور دن انشاءاللہ آپ دونوں کو میں زحمت دوں گی. اختیار ولی خان نون کے سینئر رہنما بھی ہیں, ترجمان بھی ہیں خیبر پختونخوا کے. شوکت یوسفزئی صاحب سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے پی کے سے ان کا بھی تعلق ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ.
شکریہ. یقیناً کے پی کے ایک بڑا چیلنج ہے, لیکن پی ٹی آئی کے پاس تیسری مرتبہ منتخب ہونے کے بعد یہ موقع ہے کہ وہ اپوزیشن کی رائے کو غلط ثابت کریں. ایک مختصر وقفہ, اس کے بعد خیبر پختونخوا سے ہی ہم شامل کریں گے ایک ایسی صوبائی اسمبلی کی ممبر کو جنہوں نے آج احتجاج کا ایک انوکھا طریقہ اپنایا, اور اس کے جواب میں ان کو جس طریقے کے حالات کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی اپنے آپ میں ایک تاریخ بنی ہے. ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں بریک سے پہلے ہم نے بات کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں, آج اراکین اسمبلی نے حلف تو اٹھا لیا, لیکن بدنظمی کے جو مناظر تھے وہ اپنی مثال آپ تھے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اس قسم کے مناظر شاید بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن اس میں ایک افسوسناک منظر تب ہم نے دیکھا جب ایک خاتون کی طرف سے جب احتجاج کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کے اوپر جس طرح چیزوں کی برسات ہوئی, بارش ہوئی, اس سے لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ایسے واقعات وقتاً فوقتاً دیکھنے کو ملیں گے جن کے اوپر یقیناً افسوس کا اظہار کیا جانا بڑا ضروری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے اسی پر بات کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کی رکن اسمبلی مسلم لیگ نون کی رہنما بھی ہیں صوبیہ شاہد صاحبہ, جن کی طرف سے آج احتجاج کرنے کی کوشش کی گئی تھی. ایک الگ انداز تھا ان کا, لیکن جواب میں ان کو اس کا جو ریاکشن ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑا. صوبیہ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ ایک تو آج آپ نے جو احتجاج کیا وہ بڑا مختلف نوعیت کا تھا, لوٹا گھڑی دکھانے کی آپ نے کوشش کی, لیکن جب پی ٹی آئی والوں سے بات کریں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ احتجاج پہلے آپ نے شروع کیا, اس کے ریاکشن میں انہوں نے آپ کے اوپر چیزیں پھینکنی شروع کی. ایگزیکٹلی انسیڈنٹ ہوا کیا تھا آپ کے ساتھ؟ جی, مجھ سے پہلے ہمارے دو ممبران ہیں اسمبلی کے, طارق کیوان اور جلال خان, جو جس طرح وہ اسمبلی کے اندر ہوئے تو ان لوگوں نے نعرہ بازی سٹارٹ کی ہے. ان کے پیچھے جس طرح میں اندر ہوئی تو میری گرین کپڑے تھے, آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہوں گے, تو ان لوگوں نے ان لوگوں نے یہی مریم کا پاپا چور ہے یہ جو ہے چیخیں سٹارٹ کی. اور جس طرح ان لوگوں نے یہ چیخیں سٹارٹ کی تو میں گئی ہوں, ایک ہمارا ممبر ہے شام انعام اللہ جس نے ہماری پارٹی جوائن کی ہے پی ایم ایل این, میں نے ان کے ہاتھ سے گڑی نکالی اور ان کو صرف یہ دکھایا کہ گڑی چور تو عمران خان ہے, جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 804 کے جو نعرے زندہ باد اور اس کے نعرے لگا رہے تھے. تو میں نے صرف گڑی نکالی, ان کو وہ شو کیا کہ دیکھیں 804 کا جو کہہ رہے ہیں آپ, وہ اسی کیس میں جو ہے کہ 804 گڑی کی چوری میں ہو گئے, مریم کا پاپا چور نہیں ہے. اس کا جواب میں نے یہ دیا. اوپر سے ان لوگوں نے میرے اوپر لوٹے پھینکے, تو میں نے لوٹا اٹھا کے سی ایم کی کرسی پہ رکھا کہ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر کرسی کے لیے سنی اتحاد میں شامل ہو گئے, اپنے بندوں پہ آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ آزاد رہ کر عمران خان کے ساتھ رکیں گے, لوٹے نہیں بنیں گے, تو کرسی کے لیے آپ لوگوں نے سنی اتحاد جو ہے وہ جوائن کیا. میں نے تو نہ ایک آواز نکالی ہے, لیکن جو چیزیں یہ پھینک رہے تھے تو اس کا جواب دے رہی تھی. ٹھیک, اچھا, پھر اس کے جواب میں آپ کے اوپر جو چیزیں پھینکی گئی, کچھ مناظر تو کیمرے میں آئے, لیکن ایگزیکٹلی آپ کو پھر ریاکشن کیسا ملا وہاں پہ موجود ہے؟ اور یہ کہ جو ممبر صوبائی اسمبلی تھے انہوں نے چیزیں پھینکی, کیونکہ کچھ کارکنان بھی اسمبلی کے اندر آ گئے تھے. یہ جتنے بھی ان کے کارکنان تھے اور یہ جو ان کے ابھی میں نے نہیں دیکھا کہ کارکنان کے ممبران ہیں وڑے ور جو بھی تھے, لیکن میرے خیال سے ان کے کارکنان جو 274 کی سیٹس اور کرسیاں ادھر پڑی ہیں, لیکن ان لوگوں نے تقریباً 4-5 ہزار لوگوں کو پاس دیے تھے اور پوری اسمبلی میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی. تو میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا, اگر میرا کوئی ارادہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھ پہ گڑی باندھ کے آتی, ان کو شو کرتی. یہ فرمائے گا آخر میں ادھر کی جو بھی بالکل ٹھیک نہیں, صوبیہ صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا ماضی میں آپ نے ایسی کوئی مثال دیکھی کہ کسی خاتون کی طرف سے احتجاج کیا گیا اور اس کے جواب میں اس کو بوتلیں اور پین اور جو چیز ہاتھ میں آئے وہ چیز پھینکی جا رہی تھی جس طرح آپ کے اوپر, تو کیا ماضی میں کبھی ایسا کوئی واقعہ آپ کی نظر سے گزرا ہے کے پی کے اسمبلی میں؟ نہیں, بالکل ماضی میں یہ لوگ میرے خیال سے نگت بی بی کے ساتھ ان لوگوں نے ان کی شاپرمان نے بڑی بدتمیزی کی تھی اور گالیاں دی تھی, یہ ان کی روایات ہے. لیکن اس دفعہ جس پاور کا اور جس غصے کا یہ لوگ جو کر رہے تھے, میرے خیال سے جو ان کے ہمیں اپوزیشن کے لوگوں کو یہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے کہ بس ایک کو نہیں چھوڑیں گے, وہ سارا غصہ نکالنے کے لیے ایک مطلب ایک انتشار پہلانے, ایک جھگڑے کے لیے آئے تھے. لیکن وہ جو تھا, تو میں نے جب اس کو میں اس وقت میری حالت یہ تھی کہ یا تو باغ کے میں نے بیٹھنا ہے تب بھی یہ چیخیں ماریں گے, جیسے کہ ہمارے 2 ممبر
चुप होके बैठ गए तो उनके पीछे चीख रहे थे चोर वोट चोर और इस तरह गालियां दे रहे थे। मैंने कहा अगर मैं भी बैठ गई तो मैं तो सूबे के ओहदेदार हूँ, सूबाई वुमेन विंग की सदर हूँ, आगे से मेरे लीडर्स भी देख रहे हैं, अगर मैं इनके लीडर्स पे अपनी लीडर्स पे मैं स्टैंड ना ले सकूं तो मुझे इधर बैठने का हक भी नहीं है। तो न मैं पीटीआई की तरह हूँ कि किसी लोगों के डर से या जूतों के या मार की वजह से जो है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठूंगी। तो मैंने डट के ऐवान के अंदर मुकाबला किया। तोबिया शाही साहबा मुस्लिम लीग नून की रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, और इस वाक़े में मुतासरा खातून भी हैं जब उनकी तरफ से एहतजाज करने की कोशिश की गई और उसके जवाब में उनके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो फेंकने की कोशिश की गई, आया कारकुनान की तरफ से, आया सूबाई असेंबली के अरकान की तरफ से। लेकिन जो भी हो इस वाक़े को कंडेम करना चाहिए। एक अफसोसनाक अमल है एहतजाज, जमहूरी तौर पर किसी भी रुकन असेंबली का हक़ ज़रूर है, लेकिन जवाब में जो दूसरी जमात है जो कि हुकूमती जमात हो या उसके अरकान हैं, उनके अंदर इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए कि एहतजाज को बर्दाश्त कर सके। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।